बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से। आज की कुछ अहम खबरें। कलअदम तंजीम ने सुरह लकीर अबूर कर ली है। मोईद यूसुफ वज़ीर-ए-आज़म के मशीर कौमी सलामती। मजहब को सियासत में इस्तेमाल करने से अच्छे नताइज नहीं निकलते। कमर-ज़मान कायरा। जेल में एहतजाज, गाड़ियां ना चलने पर दूल्हा कंधे पर चढ़कर दुल्हन लेने चला गया। हक़ाइक़ मसख नहीं होने देंगे, वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात सामने लाएं, तर्जुमान कलअदम TLP। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क में महंगाई से खबरदार कर दिया, यानी आइंदा चंद रोज़ों में मज़ीद महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल की वारंट गिरफ्तारी लाहौर की अदालत से जारी। कलअदम तंजीम का एहतजाज जारी, मुजाहिरीन का जी रोड पर पड़ाव, अहम सड़कें बंद। एहतजाज के बायस अब तक 5 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। TLP का एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली मरकजी शाहराहें सील, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। कलअदम TLP की बैरूनी मदद के शवाहिद मौजूद हैं। असद उमर का इंकशाफ। नादान दोस्त इमरान खान के लिए महाज खोल रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है कि 2-3 रोज में हुकूमत समझ लिया कि पुलिस मामला को नहीं संभाल सकती और रेंजर को बुला लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले में सबके साथ लेकर चलना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी अरशाद आरफ का तज्ज़िया। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि रियासत अपने शहरियों को किसी भी किस्म के तशद्दुद से बचाने से कभी पीछे नहीं हटेगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि वो तमाम अफराद और ग्रोह जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तानी रियासत की रीढ़ को चैलेंज कर सकते हैं, तो वो ये जान लें कि कौमी सलामती के बुनियादी असूलों के तौर पर रियासत अपने तमाम शहरियों को किसी भी किस्म के तशद्दुद से बचाने से कभी पीछे नहीं हटेगी। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि कलअदम तंजीम ने सुरह लकीर अबूर कर ली है, रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। उन्होंने पुलिस एहलकारों को शहीद किया, सरकारी इमलाक को तबाह किया और बड़े पैमाने पर अवामी खलफशार का बायस बनते रहे। इनमें से हर एक के लिए कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और दहशत गर्दों के साथ किसी नरमी के बगैर दहशत गर्दों जैसा ही सलूक किया जाएगा। ये डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन नेशनल है। इनको उबेर स्कूल से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी मशावरत से ही है। इनको मशीर बना दिया गया है, तो ये जनाब जो मर्जी कह दें, वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार वाली बात आ जाती है। मजहब को सियासत में इस्तेमाल करने से अच्छे नताइज नहीं निकलते। कमर-ज़मान कायरा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर-ज़मान कायरा ने कहा है कि मजहब को सियासत में इस्तेमाल करने से अच्छे नताइज नहीं निकलते। तफसीलात के मुताबिक पीपल पार्टी के रहनुमा कमर-ज़मान कायरा ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया। कराची प्रेस क्लब में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने TLP से पहले मुआहदा किया, अब वो मुआहदे पर हुकूमत खड़ी नहीं हो रही, लेकिन मुसल्लह जत्थे होकर एहतजाज करना काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, मजहब को सियासत में इस्तेमाल करने से अच्छे नताइज नहीं निकलते। उन्होंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स से लड़ाई होगी तो अच्छे नताइज नहीं आएंगे। इस वक्त के जो हालात हैं, तमाम सियासी जमातों को एक होना होगा, मीडिया और इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी पर PDM में शामिल ने भोंडे इल्ज़ाम लगाए। मुल्क में सियासी जमातें कमज़ोर हैं, बलूचिस्तान में सियासत की लड़ाई नहीं है। कमर-ज़मान कायरा का कहना था कि मफादात के गिर्द सियासत हो रही है। मुख्तलिफ इदारों में हम मुख्तलिफ पेज पर होते हैं, एक पेज पर बताते रहे हैं, हम सबको आइन पाकिस्तान के तहत एक पेज पर होना चाहिए। एक पेज आइन पाकिस्तान है। हमने PDM बनाई, वो फौत हो गई। PDM हुकूमत के खात्मे के लिए बनाई गई थी। पीपल्स पार्टी पर बोंडे इल्ज़ाम लगाए गए। हम पर सेनेट इलेक्शन में BAP से 3 वोट लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर-ज़मान कायरा ने मजीद कहा कि हम सेनेट में अपोजिशन लीडर के अहल थे। सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करना होगा ताकि जल्द अज जल्द हुकूमत से छुटकारा मिल सके। जमीयत उलमा इस्लाम के बगैर बलूचिस्तान में वज़ीर आला के खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। मुल्क की तमाम सियासी जमातों
اداروں کو حکومت کے ساتھ آئین پاکستان کے پیج پر یکجا ہونا پڑے گا۔ قائرہ صاحب کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو؟ جیلم میں احتجاج، گاڑیاں نہ چلنے پر دلہا کندھے پر چڑھ کر دلہن لینے چلا گیا۔ جیلم میں کلدم تنظیم کے احتجاج کی وجہ سے جی ٹی روڈ بند پڑا ہے، جس کے باعث بارات پھنس گئی۔ جیلم میں احتجاج کے باعث پل بند ہونے کی وجہ سے باراتی بھی وہاں پھنس گئے، لیکن دلہے اور اس کے بھائی نے احتجاج کو شادی میں اڑے نہ آنے دیا۔ دلہے کے بھائی نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پھر بارات پیدل ہی دلہن کو لینے چل پڑی۔ کلدم تنظیم کے احتجاج کی وجہ سے جی ٹی روڈ بند ہونے سے ٹرانسپورٹ کا چلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ کلدم تنظیم کا بھی ایک بیان ہے جی۔ کلدم تحریک لبیک پاکستان کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ مذاکرات سامنے لائیں اور ہمارا موقف بھی سامنے رکھا جائے، ہم حقائق مسخ نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان کلدم ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تصویر کا ایک رخ نہ دکھایا جائے۔ ہمارا پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، باقی مطالبات حکومتی تصادم کے باعث سامنے رکھے گئے۔ ترجمان کلدم تنظیم نے مزید کہا کہ وزیر داخلہ مذاکرات سامنے لائیں اور ہمارا موقف بھی سامنے رکھا جائے۔ کلدم تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے ہم پرامن رہے ہیں، لیکن حکومت نے آئینی و قانونی حق کو چھیننے کے لیے ہمیشہ طاقت کا استعمال کیا۔ احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، وزراء بدماشی سے گریز کریں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ سے واضح ہوتا ہے کہ ملک میں ون مین شو چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی عمارت پر حملہ، سول نافرمانی کی تحریک، بجلی کے بل جلانے کی ترکیب اور ملک جام کرنے کے حربے سب ارباب اختیار نے کیے۔ کلدم ٹی ایل پی کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بھارت سے فنڈنگ کی بات کرنے والے منہ سنبھال کر بات کریں۔ اسرائیل سے فنڈنگ کا کیس موجودہ حکمرانوں پر ہے، جس کا فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوا تو حکمران گرفتار اور ان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلیں گے۔ یہ لمحہ فکری ہے جی۔ اسد عمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں فارن فنڈنگ کے ثبوت موجود ہے تو عوام کو دکھائیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عوام آپ کے ساتھ ہے، یہ ان کے ساتھ ہے، یہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ ہے عوام، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ والے غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن ان کا موقف سنا جائے تو صحیح ہے۔ بے شک بیان کیا جائے کسی کو، یہ جو بھی کیا جائے اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ وقت بھی یاد کریں، نکلو بارو مارو مرو مارو مر جاؤ، یہ کرو، وہ دہشت گردی تھی، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ خاموش احتجاج جو ہے یہ ان کا رائٹ ہے۔ یہ آپ برطانیہ کی مثال دیا کرتے تھے وزیر اعظم صاحب، آپ بھی سننے ذرا، آپ تو برطانیہ کی مثال وہاں لوگ احتجاج کرتے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، آپ ان کو زماتے تھے، صحیح اسلام آباد تک آنے دیتے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ تو کہتے ہوتے تھے میں پانی بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا جو دھرنے پہ بیٹھے گا۔ تو اب کیوں جناب آپ کو موشن لگ گئے ہیں، بار بار باتھ روم جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وزیر داخلہ بڑی بڑھ کے مارتا تھا، کبھی موٹر سائیکل پہ گلیوں سے ہو گئے کمیٹی چوک میں، لبیک یا رسول اللہ لبیک، اور مر جاؤ تم لوگوں، اور تمہیں تو غیرت ہی تمہاری مر گئی ہے لوگوں کی۔ ایسے شرم ہے یہ مقام کہ وہ نہتے مولوی جو دین کی آپ کے جنازے پڑھاتے ہیں، آپ کے نکاح پڑھاتے ہیں، ہاں جی، اہل علم ہیں وہ لوگ، کوئی نادان نہیں ہے، علم والے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ تو وہ یہ موت و حیات کا ان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ سارے ڈرامے بند کرنے چاہیے حکومت کو، بالکل بند کرنے چاہیے۔ 30,000 پولیس بنا لیا اور اسلام آباد میں گھروں سے نکلا محال کر دیا لوگوں کا۔ ایکچوئل جو پرابلمز ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں دی جائے۔ مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے، یہ لے ڈوبے گا اس حکومت کو۔ لبیک تو بعد میں ڈوبے گی، پہلے مہنگائی لے ڈوبے گی۔ ایک خبر وزارت خزانہ سے لیتے ہیں، وزارت خزانہ نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں مزید اضافے سے خبردار کر دیا ہے۔ سن لو، وزارت خزانہ نے رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ کی آؤٹ لک جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈالر کے ریٹ اور موسمیاتی عوامل کے باعث مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ستمبر میں مہنگائی کی شرح 8.98% تھی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کا دباؤ عوام کو منتقل نہیں کیا، وہی باقی جو بچ گیا وہ بھی کر دو عوام میں منتقل۔ عالمی مارکیٹ کے جھٹکے مزید نہ لگے تو سالانہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے۔ وزارت خزانہ نے مزید کہا کہ رواں مالی سال کی پہلی سمائی مالیاتی خسارہ 11% بڑھ کر 462 روپے ہو گیا ہے۔ لمحہ فکری ہے۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل
کہ وارنٹ گرفتاری جاری۔ لاہور کی عدالت نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل کی قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی ہے۔ لاہور کی مقامی عدالت میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کے خلاف نجی کمپنی کی جانب سے دائر استغاثہ پر سماعت ہوئی۔ نجی کمپنی نے شہباز گل کے خلاف دعویٰ دائر کر رکھا ہے، جس میں کمپنی کا موقف ہے کہ شہباز گل نے ٹی وی پروگرام میں کمپنی پر جھوٹے الزامات لگائے۔ لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج حسنین اظہر شاہ نے درخواست پر سماعت کی اور عدالت میں عدم پیشی پر شہباز گل کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج حسنین اظہر شاہ نے شہباز گل کو 1 نومبر کو ذاتی سمت پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ کالعدم تنظیم کا احتجاج جاری، مظاہرین کا جی ڈی روڈ پر پڑاؤ، اہم سڑکیں بند۔ کالعدم تنظیم کا احتجاج 7ویں روز میں داخل ہو گیا ہے اور مظاہرین گزشتہ رات سے کاموں کی میں موجود ہیں۔ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے والے کالعدم تنظیم کے کارکنوں نے کاموں کو جی ڈی روڈ پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ مظاہرین نے مارچ کو آگے بڑھانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ شہر اور جی ڈی روڈ پر کاروباری مراکز بند ہیں، جبکہ جی ڈی روڈ پر دکانوں اور ریسٹورنٹس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ جی ڈی روڈ پر ملکہ علاقوں میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بھی نہیں کھلے۔ کابوں کی میں انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ دریائے چناب پل کے قریب جی ڈی روڈ پر خندق کھود لی گئی ہے اور کنٹینر بھی لگا دیے گئے ہیں، جبکہ وزیر آباد سے سیالکوٹ جانے والی سڑک کی کھدائی کر کے دونوں شہروں کا زمینی رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ سادھو کے مقام پر کھودے گئے گڑھوں کی مرمت کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا۔ راولپنڈی میں سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور مری روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے، جبکہ راولپنڈی میٹرو بس تاحکم ثانی بند رہے گی۔ احتجاج کے باعث اب تک 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت نے کالعدم تنظیم عسکری تنظیموں کی طرح نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے اور پنجاب میں بھر میں 2 ماہ کے لیے رینجر بھی تعینات کر دی ہے۔ کالعدم طریقے لبیک احتجاج میں گزشتہ 3 روز مزید 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ احتجاج کے دوران تشدد سے بہت سارے پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ احتجاج کے آغاز سے اب تک 5 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور مظاہرین کی طرف سے پولیس کی گاڑیاں بھی جلائی گئی ہیں۔ خیال ہے کہ کالعدم ٹی ایل پی نے 12 ربیع الاول کے روز سے اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کیا ہے۔ ابتدائی طور پر تنظیم نے ملتان اور لاہور میں دھرنے دیے، جس کے بعد لاہور کی طرف مارچ کا اعلان کیا گیا۔ سکیورٹی اداروں نے مظاہرین کو اسلام آباد پہنچنے سے روکنے کے لیے اہم سڑکیں بند کر دی، جبکہ مظاہرین نے گزشتہ کئی روز سے جی ڈی روڈ پر دھرنا دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ سروس معطل ہے۔ کالعدم تنظیم کے مارچ کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں نظام زندگی متاثر ہے۔ راولپنڈی میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والی مرکزی شاہراہیں سیل کر دی گئی ہیں۔ صدر سے فیض آباد میٹرو سروس معطل ہے۔ متبادل راستوں پر شدید ٹریفک جام ہو گیا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مریضوں کو ہسپتال جانا بھی مشکل ہے۔ کالعدم تنظیم اسد وفاقی وزیر برائے کا منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ کالعدم ٹی ایل پی کی بیرونی مدد کے شواہد موجود ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ ریاست نے ایک عرصے تک کالعدم طریقے لبیک کو بات چیت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس تنظیم نے تشدد کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ شواہد موجود ہیں کہ اس جماعت کی بیرونی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا اسد عمر صاحب، آپ کے پاس ثبوت ہیں تو عوام کو دکھائیں، ورنہ آپ گمراہ نہ کریں۔ آپ نے چلے جانا باہر کے ملکوں میں، آپ کی نیشنلٹیاں باہر ہیں، آپ کو کوئی سروکار نہ اسلام سے نہ پاکستان سے، قربانیاں ہم لوگوں نے دینی، جو ادھر ہی ہمیں پلے بڑے، ادھر ہی ہمارے کام کاج ہیں، ہم نے ہی یہ قربانیاں کرنی ہیں۔ آج جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں حکومت کے ساتھ عسکری ادارے بھی شامل ہیں۔ دوران پروگرام ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر میں تاخیر پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم افغان صورتحال کے باعث چاہتے تھے کہ قیادت کو تبدیلی کچھ عرصے کے بعد ہو۔ انہوں نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر اس لیے ہوئی کیونکہ وزیر اعظم روایت کے برعکس مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ صورتحال گمبھیر ہے صاحب، یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ کیوں افغانوں کیا کر لینے تھا۔ ہمارا ہر جنرل اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی، آپ کے والد صاحب بھی تھے نا، ان کی طرح نہیں آپ جنرل ہو، آپ پڑھے لکھے جنرل ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں اور قوم کے لیے ہر وقت سینہ سپر ہوتے ہیں۔ کبھی ان کا ہر جنرل جو ایک عالم ہے، تاریخ کا ایک عالم ہے، اسے پتہ ہے کس محاذ پہ کیا کرنا ہے، کون سی ادارے کو کس طرح چلانا ہے۔ نادان دوست عمران خان کے لیے محاذ کھول رہے ہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ 2-3 روز میں حکومت نے سمجھ لیا کہ پولیس معاملات کو نہیں سنبھال سکتی اور رینجر کو بلا لیا گیا۔
حکومت کو یہ ڈر تھا کہیں پولیس والے مسلمان ہیں نا وہ ان کے ساتھ دلی ہمدردی نہ کر بیٹھے، اس لیے انہوں نے رینجر کو لیا کہ ڈر خوف بیٹھا رہے۔ یہ صرف اس وجہ سے سینئر صحافی ارشاد عارف کا کہنا ہے کہ نادان دوست عمران خان کے لیے محاذ کھول رہے ہیں۔ وہ ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کر رہے تھے۔ نادان دوست ان کے لیے ہر طرح کے فرنٹ کھولتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یکسو ہو کر پاکستان کو نارمل، مہذب اور جمہوری ملک بنانے کے لیے جو بھی تقاضے ہوں ان کو پورا کیا جائے اور اپنے پرائے کی تمیز ختم کی جائے۔ ارشاد عارف نے مزید کہا کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ 2-3 روز میں حکومت نے سمجھ لیا کہ پولیس معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتی اور رینجر کو بلا لیا۔ یہ بھی جلدی کا کام ہو، عارف صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ بہت جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ہے۔ یہ شیخ چیزیں اپنے گلے سے اتار کے فوج کے گلے میں ڈال دی ہے کہ ہماری بدنامی نہ ہو۔ یہ سیمی رینجر جو ہوتی ہے سیمی فوج ہوتی ہے، یہ پبلک ڈیلنگ میں آتے ہیں، یہ کرتے ہوتا رہتا ہے، وزارت داخلہ کے انڈر ہوتی ہے اور آدھی فوج سمجھتے ہوتے، سارے فوج نہیں ہیں، ایک مکمل فوج نہیں ہوتی۔ رینجر ہو گیا، چناب رینجر، ایف سی ہو گئے، پی سی ہو گئی، یہ سارے ایسے ہی۔ تو ان کو آگے لگا دیے کہ اگر بدنامی ہو تو فوج کی ہو، ہمارے ذمہ کچھ نہ پڑے۔ یہ بڑی لمحہ فکریہ والی باتیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر معین صاحب جو فرما رہے ہیں یہ باتیں بار بار کرنے کی ہیں۔ لال مسجد کا واقعہ بھی جب ہوا تو یہی لوگ تھے، یہ شیخ شید جیسے لوگ تھے نا سلاگیر اس وقت بھی۔ اب بڑا لبیک یا رسول اللہ کا میں بڑا دعوے دار ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا جناب کالا کالا یا رسول اللہ کا علم لے کے نکلا ہوا ہوں۔ اور خدا کے بندے شیخ صاحب عقل کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو۔ ایک نور زمان نے کھینچ کے اسمبلی سے نکالا تو کیا حال ہوا تھا۔ یہ علماء کرام کی داڑیاں مت نوچو، ان پہ تضاب گردی مت کرو، یہ ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ مت کرو۔ یہ اس قوم کو آپ نے جواب دینا ہے، 1 سال ڈیڑھ رہ گیا ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ کیا عمران خان، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مسلمان ہے یہ کیا ہے۔ بڑی لمحہ فکریہ والی بات ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے۔ ایک اگر خاتون کو طلاق ہو جائے، جس خاوند سے طلاق لی ہے اس سے تو ہٹ گئی، اس کا تو انٹریکشن رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کیسے مسلمان ہے کہ جس نے طلاق دی ہے وہ بھی عمرہ کرنے ساتھ گیا ہوا ہے، جس کی بیوی ہے وہ بھی عمرہ کر رہی ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب جن کی موجودہ بیوی ہے وہ بھی ساتھ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کا اسلام کیا کہتا ہے، ان کا مذہب کیا کہتا ہے۔ ان کا مذہب کوئی ہمارے سے ردی مذہب ہے اسلام، ہم غیرت مند مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں تو ان کا قبلہ ہی درست نہیں۔ ایک بات سوچنے کی ہے، اگر ایک میاں نے طلاق دے دی، اس کا تو پہلی جو بیوی ہے اسے ختم ہو گیا، میل جول ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ ماڈرن اسلام آ گیا کہ یار جب بھی جائیں عمرہ کرنے وہ پرانے خاوند کو بلا لو گے، وہ بھی ساتھ چلیں گے۔ خاور منیکا صاحب، ان کے بغیر ان کا عمرہ نہیں ہوتا، کہ ان کے محرم نامحرم کا چکر آ جاتا ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے عمران صاحب۔ اب جان چھڑوائیں سے، اب بیگم لے لی، اب چھوڑ دیں اس کو، دفاع کریں اس کو، ذلیل کو۔ ہمارے جوڑوں میں یہ ڈی جی آئی ایس کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بھی تویز گنڈے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ تویز کریں یہ مولوی سارے پاگل ہو جائیں، آپ آگے کہ تویز کروا دیں کہ یہ سارے مولوی پاگل ہو جائیں، مر جائیں، کھپ جائیں، جان ہی چھوٹ جائے، کوئی بندہ عبیر رسول کا نام ہی نہ لے، میرے سمیت دعا کریں، تویز کروا دیں، میں پاگلوں کے سڑکوں پہ دوڑوں، مولوی پاگلوں کے سڑکوں پہ دوڑیں۔ بہت لمبا فکریہ، خدا کی قسم آپ لوگ مسلمان نہیں ہو، میں ثابت کر سکتا ہوں آپ مسلمان نہیں ہو۔ یہ ایک عمل بتایا، عمرے پہ جاتے ہو، خدا کے بندو، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام آیا دنیا میں، ان کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ جاتے ہو اور انہی کے گھر جاتے ہو۔ یہ تمسخر اڑا رہے ہو اسلام کا، یہ وزیر داخلہ صاحب بھی، وزیر اعظم صاحب بھی، اور ان کے مشیران تو خیر ہو، اللہ ہی حافظ ان کا، وہ تو ایک سے بڑھ کے ایک شاخ کا زیادہ وفادار ہو گیا۔ لیکن لمحہ فکری اور شرم کا باعث ہے یہ۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایسے عقائد، ایسے جو باتیں، یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ بنیاد پرست ہے، بنیاد پرستی نہیں ہے اس میں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ عوام مذاق اڑاتے ہیں، یہ خاور منیکا صاحب ہیں، یہ عمران خان، یہ جناب ہماری خاتون اول ہے، کوئی ہم تو بے غیرت ہو کے رہ گئے یہاں، ہمارا تو ہم تو مر ہی گئے ہیں شرم سے۔ بیرونی دنیا میں ہمارا کیا امیج جاتا ہے؟ نہیں، جب آپ سعودی عرب جاتے ہوں گے تو کیا تعارف کراتے ہوں گے، یہ خاور منیکا صاحب یہ کون ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے، وہ کس حیثیت سے جاتے ہیں؟
میرا اللہ پاک اسلام کی حفاظت فرمائے، اس طرح فرمائے جس طرح حضرت عبد المطلب نے جب ابرا نے خانہ کعبہ پہ اٹیک کیا، نعوذ باللہ اٹیک کیا، تو انہوں نے صرف مسلح بچھایا تھا اور بیٹھ کے کہا یا اللہ یہ بلڈنگ تیری ہے، تیرے انبیاء کرام نے بنائی ہے، یہ ابرا ڈاکو ہے، میرے سے بہت بہادر ہے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے تو اپنی چیز کی خود حفاظت فرما۔ تو ہماری دعا بھی حضرت عبد المطلب کی طرح یہی ہے کہ یا اللہ نبی پاک کی حرمت کی حفاظت فرما، اور جو ان کی حرمت پہ قربان آفرین ہیں ان کے والدین پر، اس معاشرے پر جس پہ وہ رہتے ہیں، جہاں سے وہ سبق سیکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ درجات دے، اعلیٰ درجات پر فائز فرمائے۔ وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے چہرے دیکھے مسکرا رہے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اور وہ دیکھو میری بات سنو، ہم نے فرانس سے کیا لینا ہے؟ جب ہمارا 74 میں اس فرانس نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا 74 میں کہ ایٹمی پلانٹ انہوں نے ہمیں ایٹمی ری ایکٹر دینا تھا، انہوں نے صرف امریکہ نے ایک بار کہا پاکستان کو نہیں دینا، انڈیا نے اس کو کہا نہیں دینا، کہیں یہ ایٹامک پاور نہ بن جائے۔ تو فرانس نے آنکھیں دکھا دی تھی ہمیں، ہمارے پیسے بھی کھا گیا تھا۔ تو اگر ہمیں ان کا سفیر یا ناظم الامور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ناپسندیدہ شخصیت ہو، اور اپنی وزارت خارجہ کو بتا دو کہ آپ کی جگہ کسی اور کو ڈیٹین کریں، کوئی مسلمان، وہاں بہت سارے مسلمان انگریز ہیں، پاکستانی ہیں، دنیا جہان کے مسلمان، اس کو کوئی ڈیٹین کر دیں، یہ ایک بڑا درمیانہ راستہ ہے کہ آپ فرانس حکومت سے مذاکرات کریں اور انہیں کہیں کوئی ادھر دیکھ کے مسلمان انگریز اس کو ڈیٹین کر دیں جو حب رسول کو جانتا ہو، عشق رسول کو جانتا ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ اس سلسلے میں اعتماد میں لیں فرانس حکومت کو۔ یہ ہمارے در بدر گھوم رہے ہیں علماء کرام، سڑکوں میں گلیوں میں، حکومت علیحدہ اخبار ہو رہی ہے، آپ تو بیٹھے ہوئے اے سی والے گھروں میں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ لوگ بیچارے ساری سے راٹ پولیس والے ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، مسلمان کے خلاف فائرنگ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، املاک جلا رہا ہے۔ یہ آپ کا نقصان نہیں ہے، کوئی کسی کو میں نے کبھی نہیں دیا۔ لوگوں کی بسیں جلتی ہیں، گاڑیاں جلتی ہیں، کوئی کچھ نہیں، پیٹرول پمپ جلتے ہیں، ہوٹل جلتے ہیں، کوئی مدد نہیں ملتی ان کو۔ یہ اتنے عرصہ کنٹینر کھڑے رہے ہیں فیض آباد میں، لوگوں کا فروٹ اندر پڑا ہوا ہے، تو ادویات پڑی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں، گرمی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ فرانس حکومت کو اعتماد میں لے کے انہیں کہیں کہ مسلمان انگریز دیکھ کے پاکستان میں اس کو ڈیٹین کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بیسٹ سلوشن آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ آ جائے گا حب رسول کا، وہ خود ڈیل کر لے گا پھر علماء کرام سے، علماء کرام بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ ادھر سے مسلمان آیا ہے۔ تو مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتا، دروغ گوئی نہیں کرتا، زبان درازی نہیں کرتا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے، حب رسول آپ پہ حاوی ہو، اللہ پاک آپ کے دل میں حب رسول پیدا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو تمام شر سے محفوظ رکھے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، پاکستان کی حفاظت میں۔ پاکستان زندہ باد۔